बलगल उला बिकमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। कुरान अज़ीम के मज़ामीन पर हमने गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक को बात शुरू की और 5 रुकू तक बात मुकम्मल हुई और उससे आगे आज देखते हैं कि कुरान अज़ीम कारी कुरान से मुखातिब होकर क्या कहता है। बुनियादी तौर पे ये ख्याल था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अब इंशाअल्लाह बाकायदा जारी रहेगा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो रमज़ान करीम में तलावत कुरान पाक नमाज तरावीह में और उससे हट के होगी उसके ऊपर आयात बय्यनात की जो मज़ामीन बयान किए गए हैं उनके ऊपर बात की जा सके और ये भी कि इन मज़ामीन पे जो बातचीत है जो गुफ्तगू है उसको पेश नज़र रख कर अगर हम मुताला को ताज़ा करेंगे और उलमा को मुफस्सरीन को अपने तौर पे देखेंगे तो ये मज़ामीन का बयान हमारे काम आ सकेगा। 5वें रुकू तक हमने ये देखा था कि जहाँ पे हज़रत आदम अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिजदा मलाइका और शैतान ने जो तकब्बुर किया उसके बारे में तमाम मज़ामीन के ऊपर अजमालन गुफ्तगू हो सकी थी। आगे चलते हैं तो हमें मालूम होता है कि कुरान कहता है अपने पढ़ने वाले से कि सब्र और नमाज से मदद हासिल की जाए और रब्बुल आलमीन पर अपने ईकान को पुख्ता करने की बात है। और फिर बनी इसराइल को मुखातिब किया गया कि किस तरह उनके ऊपर फिरऔन जुल्म जबर और इस्तबदाद के शब रोज को सख्त से सख्त कर किए हुए था और उन्हें किस तरह उसके अजाब से रब ताला ने हजरत मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिया से निजात अता फरमाई और वो सारे वाक़यात याद करवाए कुरान अज़ीम में और ये बताया कि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। इसी तरह बताया गया कि जब मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी कौम ने ये तकाजा किया कि उनसे आसमान से वो बरक़ात नाजिल हों जिन्हें मन्नो सलवा के नाम से ताबीर किया गया और फिर वो आसमानों से उनके ऊपर मन्नो सलवा भी नाजिल होता रहा। और फिर इन लोगों ने जब तकाजा किया तो रब ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वसातत से हुक्म दिया कि वो एक दरवाज़ा में दाखिल हों और तौबा का कलमा कहते हुए दाखिल हों और उससे उन्होंने हिद्दतुम को अपनी जुबान के फेर से बदल दिया। गोया कुरान अज़ीम यहाँ कारी कुरान से मुखातिब होकर ये कह रहा है कि जो अहकामात इलाही हैं उन पर कारबंद होने के लिए उनसे बदल जाना या उनको मज़ाह की अंदाज में शैतान के नरगे में रहने की वजह से बदल देना ये तरीक मुसलमानी और फर्माबरदारी का तरीक नहीं है। इसी तरह बयान हुआ कि हज़रत मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को जब पानी की ज़रूरत पड़ी तो आपके असा से किस तरह एक पत्थर से चश्मे फूटे और हर कबीला ने अपने मुताबिक उसकी पहचान कर ली, लेकिन ये लोग इस पर साबिर न रहे। गोया अल्लाह ताला की नेमतों पर साबिर रहना और उसके हुजूर शुक्र बजा लाना और तहदीस नेमत करना ये असबाब का हिस्सा है। और जब इन्होंने कहा कि नहीं हमें मन्नो सलवा नहीं चाहिए, हमें और खुराकें जो ज़मीन से उगी हुई हों वो चाहिए, तो इन्होंने जो आला था उसको तर्क करके अदना तलब किया और कहा गया कि शहर मिस्र में या किसी भी शहर में दाखिल हो तो तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुम तकाजा करते हो। इसी तरह जब कुरान पाक के मज़ामीन आगे बढ़े तो आजकल का एक कलिमा जो हमें सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है वो यहूद और नसारा के दरमियान
وہ اس کا تبادلہ اس کے اوپر قرآن عظیم نے بات کی کہ ایک فریق کہتا کہ تم شے ہی کوئی نہیں، یہ قرآن عظیم کے وحی کے الفاظ ہیں، اور دوسرا پہلے کو کہتا کہ تم شے ہی کوئی نہیں ہو۔ تو یہ کوئی شے نہ ہونا، یہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو، سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو اور پھر اولیاء عظام کو، اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہ الرضوان کو، شہداء کو، صالحین کو، صدیقین کو دی ہو، اس کو ماننے کے بجائے یہ کہہ دینا کہ یہ ان میں سے کوئی بزرگ ہستی، کوئی شے نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی توحید باری تعالی کا تقابل نہیں کیا جائے گا اس کی مخلوق کے ساتھ، اور مخلوق کی صفات کو جب ہم مانیں گے تو گویا ہم اللہ رب العالمین کی عطا اور اس کی مہربانی کو مانیں گے۔ اس طرح پھر آگے چل کے تو بنی اسرائیل میں ایک شخص مقتول ہو جاتا ہے، اور اس کا سارا واقعہ اس گائے کے حوالے سے قرآن عظیم نے بیان کیا، اور یہ بتایا کہ کس طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سپرد کسی مخلوق کو، کسی چیز کو، اپنی اولاد کو، اپنے اموال کو اور اپنے حالات کو کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ یہ مضامین شروع ہونے سے پہلے شان نزول میں مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ایک صالح شخصیت تھے اور وہ فوت ہوئے، اور ان کا بچہ، بیٹا، وہ چھوٹی عمر میں تھا، تو انہوں نے اس وقت اس بچے کی والدہ، والد نے، ہر دو نے ایک گائے کا بچڑا وہ ہانک دیا جنگل کی طرف، اور رب تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے، پروان چڑھ جائے، تو یہ گائے اس کے لیے دنیا کی جو حالات ہیں، رزق ہے، اموال ہیں، سہولیات ہیں، اس کا سبب بنے اور اس کی غیبی مدد کا ذریعہ بنے۔ تو یہ جب بڑا ہو گیا اور گائے بن گئی اور جوان ہو گئی، تو اس وقت یہ دوسرا سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ رب العالمین یہ وہ اسباب پیدا کرتا ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ جو اسباب انسان کی سوجھ بوجھ میں نہیں ہوتے، لیکن رب تعالیٰ قادر مطلق، کن فیکون کا مالک جب ان کو ممکن کرتا ہے تو اس میں کبھی کوئی دیر نہیں لگتی، اور اسباب کی دنیا کی ساری بہاریں بھی انسان کو، انسانیت کو اور انسانی معاشرے کو عطا ہو جاتی ہیں۔ اس واقعہ میں یہ بیان ہوا کہ کس طرح قوم نے ایک مقتول کا جو ذمہ ہے کہ کس نے ان کو زیر تیغ کیا اور کس نے قتل کیا، اسے معلوم کرنا چاہا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ خبر آئی کہ وہ ایک گائے لیں اور اس کا ٹکڑا مقتول کے مارے، تو وہ زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دے گا، جو بعد میں پتا چلا کہ اسی کے خاندان کا، اس کا چچا زاد یا اس کا انتہائی قریبی رشتہ دار وہ اصل میں قاتل تھا۔ لیکن اس گائے تک پہنچنے کے لیے جو مضامین قرآن عظیم کے ان حروف اور آیات اور پارے میں بیان ہوئی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے امور یہ اس طرح اس لیے سر انجام پائے کہ اگر قوم حضرت موسیٰ علیہ نبینا الکریم علیہ السلام کا محض حکم مانتی اور کوئی بھی گائے ذبح کر دیتی تو وہ کافی تھی، لیکن ادھر سوال و جواب کرنے سے یہ مترشح ہوتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جب کوئی حکم عنایت فرمائے تو اس کو سر تسلیم خم کر لینا، اسے مان لینا اور اس میں تردد نہ کرنا اور اس میں جھرا اور قدا سے کام نہ لینا، گردن رکھ دینا اور طبیعتوں کو حکم باری تعالی جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ انسانیت کو اور نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کو عطا ہو، اس کو مان لینے میں ہی عافیت ہے، اور اگر یہ مان لیتے تو انہیں بہت سے سوالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اور اس مہربان ذات نے مختلف اوقات میں
جبریل امی علیہ السلام کے ذریعہ اور دیگر اسباب کے مالک ہونے کے ناطے انسانوں کی اور انسانی معاشرے کی اور انبیاء علیہم السلام کو ماننے والوں کی مدد فرمائی، اور حکم ہوا کہ ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور والدین کا حسن سلوک اور عزیز و اقارب سے حسن سلوک اور یتامہ اور مساکین سے حسن سلوک اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، یہ منشا عزتی اور خوشنودی باری تعالیٰ کے سبب ہے۔ اب یہاں پہ جب یہ گائے کا معاملہ پیش آیا تو اس وقت جب بیٹا جوان تھا تو اس کی والدہ نے ایک طرف اسے یہ ہدایات جاری کی کہ وہ جائے اور جنگل سے اس گائے کو تلاش کر کے لے آئے۔ جب وہ جنگل میں گائے کو تلاش کر کے لا رہا تھا تو اس وقت دو خریدار آتے ہیں، اور ادھر ماں کا حکم یہ ہے۔ یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے ان آیات بینات سے کہ امر ذیشان میں اور ایمانیات میں اور اعمال صالح میں والدین کی اطاعت کتنی ضروری ہے، اور اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صالح ماں اور صالح باپ ہو تو اس کے حکم کو ماننا یہ منشا عزتی اور خوشنودی باری تعالیٰ کا سبب ہے۔ یہاں پہ والدہ نے کہا کہ آپ اس گائے کو لے آؤ، اور جب وہ گائے لے کر آ رہے تھے تو راستے میں دو شخص خریدار ملتے ہیں، لیکن ماں نے یہ نصیحت کر رکھی ہے کہ جب بھی کوئی خریدار ملے تو اس وقت وہ واپس ماں سے اجازت ضرور لے۔ اور یہ واقعہ میں پھر عرض کر رہے ہم کہ یہ بتاتا ہے کہ والدہ کا امر ذیشان میں، ایمانیات میں، عمل صالح میں اور والد کا حکم اس کی تعمیل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا سبب ہے۔ یہی ہوا کہ دو افراد ملے، انہوں نے ایک بڑی قیمت لگائی، لیکن ساتھ یہ پابندی لگانے کی کوشش کی کہ وہ ماں سے نہ پوچھے۔ یہاں پہ اس بیٹے کی جو اطاعت شعری ہے اس کو بھی جانچنے کا سلسلہ تھا۔ یہ جب 3 سے زیادہ مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ سلسلہ جاری رہا تو اس وقت والدہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ فرشتے ہیں جو اس صورت میں آتے ہیں، تو ماں نے کہا کہ اب وہ خریدار ملیں تو ان سے پوچھ لینا کہ اس گائے کا کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل تمہارے پاس آئیں گے، ان کو یہ گائے بھاری قیمت میں دینا، یہاں تک کہ وہ اس کی کھال میں سونا بھر کر تمہیں دیں تو اس کی قیمت میں دینا۔ اور پھر یہ گائے ذبح ہوتی ہے اور اس کا ٹکڑا مارا جاتا ہے۔ دوسری طرف والد نے جو امانت اللہ تعالیٰ کے سپرد کی تھی اپنے بیٹے کے لیے، وہ صالح باپ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصدیق کرنا اور ہدایت پانا یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اور یہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں ملائکہ کی اور رسل کی اور جبرائیل اور میکائیل کی، تو یہ عدو للکافرین، یہ دشمن ہے وہ جو کافر ہوئے، جن کا انکار ہے باری تعالیٰ کے احکامات سے، اور ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا ہے۔ اور ایسے لوگ جو فسق اور کفر کرتے ہیں ان تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں پہنچتا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ پہنچنا یہ بدقسمتی اور بدشگونی اور کسی شخص کی شقاوت اور اس کی بربادی کا سامان ہوتا ہے۔ اور پھر یہ واقعہ بیان ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرشتے اتارے گئے، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے ملک میں تھے اور لوگوں کو وہ جادو سکھاتے تھے، اور ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور یہ بابل شہر میں اترے، اور یہ جب کوئی ان سے یہ علم سیکھنے آتا تو وہ اسے واضح کہتے کہ تم ہم سے یہ علم نہ سیکھو کہ ایمان کھو دو گے۔ گویا یہ وہ علم تھا، یہ وہ جادو تھا جس سے لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کی جاتی، نفرت پیدا کی جاتی، اور میاں اور بیوی کے درمیان، بچوں اور والدین کے درمیان معاشرے کو انتشار کا شکار کرنے کی جستجو اور سعی کی جاتی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ یہ اس طرح کے علوم حاصل کرنا اور ان کا استعمال کر کے لوگوں سے پیسے اینٹھنا اور ان سے دولت کمانا یہ درست طریقہ نہیں ہے، اور اگر یہ کفریہ کلمات پر مبنی ہو تو یہ ایمان سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ کہیں بھی اگر کوئی اس طرح کا عمل ہو جس کے نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان تفریق اور معاشرے میں انتشار پیدا کیا جاتا ہو، تو اس کو کسی بھی طرح قرآن عظیم نے پسندیدہ قرار نہیں دیا، اور ان دو فرشتوں جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت کی شکل میں نازل ہوئے، ان کا واقعہ قرآن عظیم نے بیان کیا، گویا قاری قرآن کی رہنمائی کی کہ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے دینے کو اس کی ہدایات ارشاد ہوئی، اور کہا گیا کہ اہل کتاب ہرگز کہتے ہیں کہ جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو۔ یہ ایک دعویٰ بیان ہوا، قرآن عظیم نے اس کا بیان کیا، تو اس کی بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ لوگ سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ کہ کس دلیل کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اور یہاں پہ ہم پھر وہ مضمون جس کا تذکرہ تھا کہ ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے وہ دہرا دیں کہ یہ شیعی کا جو حوالہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کوئی شیعی نہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل اللہ کوئی شیعی نہیں، اور اہل اللہ کو شیع نہ ماننے کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ بابے تو کوئی شیعی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جنہیں رحمت سے نوازا اور فضل سے نوازا اور صراط مستقیم سے نوازا اور علم اور ہدایت سے نوازا اور اپنے ڈر اور خوف سے نوازا، اور جن کو زمین پر ایسا کیا کہ جنہیں دیکھ کر اللہ رب العالمین کی وحدانیت یاد آ جائے، اور زبان اور جسم کا رو وہ ذکر اللہ میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے، ان کے بارے میں اس طرح کی کلمات استعمال کرنا قرآن نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، کہ یہ ایک فریق کہتا کہ یہ دوسرا فریق کوئی شے نہیں ہے، اور پہلا فریق کہتا کہ دوسرا فریق کہتا کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ کوئی شے نہیں ہے۔ تو یہ طرز عمل قرآن عظیم نے بیان کیا کہ اس کا استعمال یہ ان لوگوں کی انداز اور طریقہ کار رہا ہے، اور پھر قرآن نے کہا کہ وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جو اللہ کے گھروں سے اس کا نام لینے سے روکتے ہیں۔ یہاں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ جو معروف طریقے رائج ہیں ذکر اللہ کے، ان کے لیے، اور یہاں پہ چونکہ ہم ایک بات آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتے جائیں کہ موجودہ معاشرہ انتشار، افراتفری اور تفریق اور فرقہ بازی اور فرقہ بندی کا شکار ہے، جس کو کم سے کم کرنے کے لیے قرآن عظیم کی ہدایات پر عمل کرنے کی اور روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ دیگر امور کے بجائے قرآن عظیم کی تشریح اور قرآن عظیم کا درس اور قرآن عظیم کی سمجھ اور قرآن عظیم کو ہدایات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صحیح تعلیمات اور ان تک صحیح رہنمائی کے لیے اس کا ذکر کرنا، اور گویا نماز کا قائم کرنا، اور وہ امر جو اسلام کے طے شدہ اراکین اور محاسن اور خوبیاں ہیں ان کے ذریعہ مساجد کو آباد کرنا، اس کا انکار کرنا یہ ظلم ہے اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبوب بندے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کی تعلیمات کے مطابق بعد کے ادوار میں، اور وہ خوشخبری سناتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں۔ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو عطاق اختیار کرتے ہیں، اور ڈر ان لوگوں کے لیے جو
انکار کرتے ہیں اور دوسرا راستہ شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور پھر بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ یاد کرو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاں بر پہ فضیلت عطا فرمائی اور اس کی فضیلت کی جو خوبیاں تھیں اطاعت نہ بجا لا کر تو ان سے روگردانی کرنا یہ ظلم کے مترادف ہے. اور قرآن عظیم نے یہ بھی بتایا ان مضامین میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل فرمایا کہ اس نے ابراہیم علی نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. یہ واقعہ یقیناً آپ قرآن عظیم سے استفادہ کرنے والے حضرات اور خواتین کے علم میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کی اور جہاں پہ جس پتھر پر پاؤں رکھ کر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ ابراہیم کے اس مقام کو جائے نماز بناؤ. گویا اللہ والے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نشانیاں باقی ہوتی ہیں اور جو آثار باقی ہوتے ہیں اور جو تصرفات رہتے ہیں اور جو برکات حاصل کرنے کی اس سے پہلے آگے جا کے اس کے بعد آگے جا کے سورہ یوسف میں وہ واقعہ بھی آئے گا اور اپنے مقام پر آئے گا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے کرتا کو حضرت یعقوب علی نبینا الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کے لیے روشنی کا سبب بنایا گیا. حالانکہ رب العالمین کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ جب جس نور سے چاہے نوازے اور جس دعا کی قبولیت چاہے فرمائے اور جس کو جس عطا سے نوازنا چاہے اس عطا سے نوازے. لیکن ان مضامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین نے اس کا ذریعہ جیسا کہ یہاں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ اس گھر کو پاک رکھا جائے تاکہ یہ جو لوگ طواف کرنے والے ہیں اور اعتکاف کرنے والے ہیں اور رکوع اور سجود کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ حرم پاک کعبۃ اللہ مسجد الحرام باعث پاکیزگی اور باعث دلچسپی اور ایمان میں قوت اور طاقت کا سبب بنے. اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ ان لوگوں کو ایسا رزق دے اس کے گرد بسنے والوں کو اور ایسے پھل دے کہ جس سے یہ استفادہ کریں اور ایمان رکھیں آخرت کے دن پر. اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن عظیم نے یہ کہا کہ ان سب سے انکار کرنے والے یہ محدود لوگ جو کفر پر تھے اور کفر پر ہیں یا کفر پر رہیں گے وہ خسارے کے لوگ ہیں. اور جب یہ بلند کر چکے ابراہیم و اسماعیل اس عمارت کو تو پھر دعا کی اور اس دعا کو سمیع العلیم رب نے سننے والے اور جاننے والے رب تعالی نے قبول فرمایا. اور وہ تھی کہ ان سب میں جو مسلمان ہوں ان میں ایک امت ہو جو سر رکھنے والی ہو، اطاعت گزار ہو، ایمان لانے والی ہو اور ایمان اور اسلام کو اپنے لیے انتہائی اہم جانے اور عبادت کے ان کو قاعدے سکھا دیے جائیں اور یہ رحمت سے ان کی طرف رجوع کیا جائے. اور سب سے بڑی بات جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی وہ دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا کہ ان میں وہ رسول بھیج یعنی رسول رحمت جانے کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی دعا. اور یہ دعا کہ وہ رسول ایسے ہوں یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پہ قرآن عظیم کا ذکر ہوا کہ ان لوگوں کو یعنی اس کے بعد آنے والی امت کو وہ قرآن سکھائیں. یہاں پہ صرف کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے اور حکمت سکھائے اس سے بھی مراد قرآنی علوم ہے اور ان کو پاک کرے اور صاف ستھرا کر دے. یہ بھی قرآن عظیم کے علوم کی طرف رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم اور نظر عنایت اور نظر محبت اور نظر عطا اور نظر فیض بار اس کا گویا تذکار خیر ہے. اور پھر کہا کہ یہ لوگ
جو اس سب سے منہ پھیریں یہ احمق ہوں گے۔ اور پھر کہا کہ ان کو دنیا میں چن لیا جائے گا جو اولو العزم ہوں گے، جو ماننے والے ہوں گے، جو اسلام اور اطاعت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوگر اور پیکر بن کر ابھریں گے۔ اور پھر کہا کہ کیا تھا کہ جو وصیت کی بات تھی، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بلایا اور بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو ان کو جو وصیت کی وہ اسلام کی وصیت کی۔ یہاں پہ یہ یاد رہے کہ جو ام مکرم کا رشتہ ہے اس کو قرآن عظیم نے اور تعلیمات اسلام نے وہ ابی کے معنوں میں اور والد کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے مقام پر جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چچا آزر کے درمیان مکالمے کی بات آئے گی، اس کے اوپر وہاں پہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے۔ اور پھر یہ ساری باتیں، یہ جب قرآن عظیم دوسروں کو مخاطب کرتا ہے تو ان کو مخاطب کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نور سے یہ بتاتا ہے کہ تمہاری موجودگی نہیں ہے، بلکہ یہ خبر تمہیں مخبر کامل اور مخبر صادق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پہنچائی جاتی ہے۔ اور پھر بات کی گئی کہ ابراہیم کون تھے۔ وہ کسی ایک طرف کے، یعنی جو دو گروہ ہوئے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ وہ شے کوئی نہیں، جو آج کل بھی کلمہ استعمال ہوتا ہے اور ذہنوں کو شیطان کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے کچوکا اور جھٹکا لگاتا ہے کہ یہ تقابل کے ساتھ جب بندہ کہہ رہا ہے کہ شے کوئی نہیں، تو بجائے اس بات کو دیکھنے کے کہ توحید باری تعالیٰ کا کوئی دوسرا تقابل نہیں ہے، اس کے بجائے یہ الفاظ جو ہیں یہ اپیل بن کر اور یہ کشش بن کر جن اذہان میں اتریں، ان کو چاہیے کہ قرآن عظیم کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فوری طور پر قوت والے پروردگار کی پناہ مانگیں اور پناہ کے کلمات وہ زبانوں پہ جاری ہوں۔ اچھا، یہ چیزیں جاری رہتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک گروہ ایسا تھا، یعنی نصرانیوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچے کو ایک رنگ دیتے اور شاید وہ پیلا رنگ تھا، اور یہ کہا جاتا کہ یہ اب پکا اس دین پر ہو گیا ہے۔ یہ کہیے کہ اسلام میں جو خوبصورت چیز رائج ہے، کانوں میں آذان دینا اور زبان پہ تراوٹ اور گھٹی کے طور پر خیر اور برکت ڈالنا اور ناموں کی برکت عطا کرنا، اس سب کے بجائے وہاں پہ یہ تھا کہ وہ پیلا رنگ کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ اب پکا ہمارے اس دین پر ہو گیا ہے، جسے وہ دین حق سمجھتے اور نجات کا راستہ سمجھتے۔ تو قرآن عظیم نے کہا کہ رنگ تو اللہ کا ہے، صبغت اللہ، تو اللہ کا رنگ ہی بہترین رنگ ہے۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا خوف اور اس سے امید، یہ آنے والے مسلمان اور موجود مسلمان اور والدین کے ہاں پیدا ہونے والے بچے، ان کے لیے باعث فخر اطاعت اور باعث تشکر ہو، نہ کہ کسی طرح کی ایسی باتیں جن کا تعلق ان اہم امور کے ساتھ نہ ہو۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ نہیں، یہ دونوں باتیں، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ اصل درست بات یہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام وہ ایک طرف کے اور سچے مسلمان تھے، اور کتنی امتیں ایسی گزری ہیں جن کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے۔
پس چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور اس کے میں رب العالمین اپنے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے، قاری قرآن کو سمجھاتا ہے کہ مشرق اور مغرب وحدہ لا شریک کے ملکیت میں ہے، اور بات یوں ہے کہ سب امتوں میں افضل تم لوگ ہو اے اسلام والو، اور اس بات پر گواہی قائم کی اور گواہی قائم کر کے کہا کہ اس پر یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں۔ اور پھر بڑی خوبصورت، اور یہاں ہم اپنے آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کا اظہار قرآن عظیم نے کیا، اور یہ طے کیا، قاری قرآن کو یہ بتایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشاء مبارکہ اور منشاء شریفہ اور منشاء منورہ طبیعت مبارکہ، اس کا رب تعالیٰ کو بڑا لحاظ ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ اور شان نزول یہ ہے کہ جو قبلہ اول کی طرف ابتدا میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ اقدس کر کے نماز ادا کرتے، اور جو دوسرے لوگ پہلے سے قبلہ اول کی طرف چہرہ کرتے وہ یہ تان اور تشنی کی طبیعت کا اظہار کرتے کہ یہ ہمارے قبلہ کی طرف ہے۔ تو مسجد الحرام کو جو قبلہ بنایا گیا اور تحویل قبلہ کی جو بات کی گئی، یہ مضمون دوسرے پارے نے اپنی ابتدا میں زیر بحث لایا ہے، اور اسی پر ہم آج کی اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے، اور یوں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں دوسرے پارے کے مضامین کی طرف بڑھنا ہوگا۔ کہ کہا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کا آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کی طبیعت اور آپ کے جو دل انور اور دل مبارک اور آپ کے وجود اقدس اور آپ کی سوچ مبارکہ میں جو یہ ہے کہ تحویل قبلہ ہو جائے اور آپ کا چہرہ اقدس وہ مسجد الحرام کی طرف پھیر دیا جائے، تو کہا کہ ہم آپ کا دیکھنا دیکھ رہے ہیں اور اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہے، اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور ابھی اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اور اے سارے ایمان لانے والوں، تم بھی جہاں کہیں نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسی کی طرف اپنا چہرہ موڑو۔ رب العالمین ہمارے کہے ہوئے الفاظ میں اگر کوئی کسی قسم کی کوتاہی انسانی ناطے ہوئی ہو تو معاف فرمائے، اور جن مضامین کا اظہار پارے کے پہلے پارے کے چھٹے رکوع سے آگے کیا گیا، ان کے اظہار پر ہمیں عملی سوچ فکر اور اس سے اسباب کو سمجھنا اور اپنے عمل میں لانا اور پوری معاشرت کے عمل میں لانا، اس کی ہمت توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ دوسرے پارے کے جو ابتدائی مضمون کو ہم نے آپ سے قرآن عظیم کی تعلیمات کے مطابق اظہار کیا، اسے من جملہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں یہ وضاحت عرض کر دیں کہ پچھلے جمعہ شریف کو ہم نے خدمت میں خواتین و حضرات یہ گزارش کی تھی کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر رمضان شریف کے دوران، اور اگر مضامین کی تکمیل میں ہمیں شوال المکرم کی طرف بڑھنا پڑتا ہے تو ان کلمات نور اور کلمات خیر کے جو مضامین ہیں ان کے اوپر بات رہے گی، تاکہ آپ جب تلاوت کلام پاک کے لیے صحیفہ کو اٹھائیں، نسخہ کو اٹھائیں، ترجمہ کو دیکھیں تو یہ مضامین آپ کی مدد کے لیے آپ کے رہنما ہوں۔ لیکن آپا مرحومہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال اور مسلسل دن رات آپا کی دعا کے لیے، ہمدردی کے لیے، ہمارے غم کو بانٹنے کے لیے دور و نزدیک سے مختلف ذرائع سے رابطہ کرنے والے اور تشریف فرما ہونے والے مہمانوں کی وجہ سے اس میں ایک ہفتہ کی تاخیر ہوئی، اور ہفتہ سے لے کر آج تک ہم اگر بیان کر سکتے تو شاید 6-8 پاروں کے مضامین کا اظہار ہو چکا ہوتا۔ انشاءاللہ العزیز اس کو جاری رکھیں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
कुरान अजीम को समझने और इसके अहकामात पर और इससे हासिल होने वाली रोशनी पर अमल पैरा रहने की हिम्मत, तौफीक और ताकत अता फरमाए। आपके हम सब के पूरी उम्मत के मरहूमीन की बख्शिश फरमाए, तमाम की हाजात रफ़ा हूँ, पूरी हूँ और तमाम मरीजों को शिफाए कामिला आजिला अता हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।